बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोज़ा, सुबहान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की कि दो रोज़ों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगें हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोज़े मिले और रोज़ों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा फाकों से, नहीं नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं? उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरख्वास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोज़ा रखना है, हम रोज़ेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वज़न बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में वज़न बढ़ गया, रोज़े में शुगर बढ़ गई, रोज़ा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फलां फलां बढ़ गया, और रोज़े में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज़्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, ज़हन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना। एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरख्वास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या रोज़ा फिटनेस का नाम है, रोज़ा सेहत का नाम है, रोज़ा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोज़े के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोज़े का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया, जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें ज़रूर सुन लीजिए।
اس میں ضرور سن لیجیے. اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا, ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت میں. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا, سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. اور رمضان میں ابتدا کر لیں, اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے, بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس, اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں, روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں, تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورت انا انزلنا کا عمل, اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے, اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے. مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں, دیر ہو جائے تو 9 دن, دیر ہو جائے تو 11 دن. کہا 11 دن میری آخری, اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ, 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے, اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے. وسل ہوتی نہیں, وسل سیٹی, اس کے بعد گم ہو جاتی, یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے. کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں, 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پھر 2 نفل پڑھیں, اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں, میرے تو کام بن جاتا ہے. میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے. کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, یہ بتا دو. اور پھر عجیب بات کہی, کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے, ہو یقین والے اور دھیان والے. بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے, اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں. جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ, شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی, پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے, لکھ لے اپنے نوشتے پہ, لوح محفوظ پہ, جا خود لکھ لے. تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہماری سمجھ میں آئے نا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے. اور یہ نفل, چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے. کوئی غم ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی الجھن ہے, کوئی ناکامی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی رزق کے مسائل ہیں, کوئی رشتوں کے مسائل ہیں, دکھ کا غم سہنا ہے, تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے. 2 نفل دھیان والے پڑھے, حاجت کی نیت سے, توجہ والے پڑھے, اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مائی میرے پاس آئی, بوڑھی تھی, موٹاپا تھا, یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد, جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں, ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, ان کو یہ درد تھا. مجھے کہنے لگی درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے, اتنے تک آندی ہے. اب یہ سنا کے کہنے لگی, میں نے اپنی بہن سے کہا, بہن دیکھ گل سن, آپا مل جائیے, تیری دھی میرا پتر ہے, تو رشتہ کر لئیے. حکیم صاحب تو اسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ, اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتو چل دی ہے, اتوں میں چل دی ہے, گوڈا میرا پٹھیا نہیں جانا, پیشاب لئی ورتیا نہیں جانا, میں
اچھا میں بھیڑ نو کیا میں ایک بھیڑ گل سن آپ آنا رشتہ کر لئی تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے گل چل رہی ہے بھیڑ مانتی نہیں اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ اے بالکل ایویں نہیں ہوندی اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا وہ بھی ایک درد تھا نا اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے اولاد ایک درد ہوتا ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو میرے اوپر ایک چیز کھلی کس چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی وہ یہ کھلی اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا گھنٹہ اور لگ جائے گا دکھی تو ویسے ہیں دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے تو ایک دکھ اور لے لے پڑھائی کا توجہ کا کیوں توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے ایک درویش تھے انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ بسم اللہ کی صرف بے پر جسے بے با کہتے ہیں 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے میرے پاس ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے جائیداد بہت ہے اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے وہ تیرا یہ بڑا ہو گیا ہے وہ میرا وہ تیرا وہ میرا اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے نہیں میں تو یہ لوں گا یہ مر جائے گا وارث تو ہے کوئی نہیں وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا یعنی یہ مرا نہیں ہے ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت 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 اس کو کر لے روز کر لے تیسرے دن کر لے ہفتے میں ایک بار کر لے اور اس کو چند بار کر لے پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں جسم بھی تھک جائے دماغ بھی تھک جائے حلق بھی خشک ہو جائے حلق خشک ہو جائے اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے بس اب میری الفاظ آسان ہے اس عمل کی مشقت کا اثر اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے لٹکا ہوا ہے عرشوں پہ نہیں گیا اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو جسم پہ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل جسم پٹھے ہڈیوں پہ گھٹنوں پہ زبان خشک ہو جائے جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا میں نے اس کو یہ سمجھا دی آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ان کا کام بنا یہی نفل انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں توجہ میں دھیان میں پڑھنے میں یکسوئی میں اس عمل کی مشقت لیں توجہ میں دھیان میں یکسوئی میں لیں انہیں میری بات سمجھ آ گئی میں نے سمجھایا انہیں اور جب اس عمل کی اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا اب آپ کو سمجھ آئے گا جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ توجہ پہ دھیان پہ ذہن پہ دل پہ پٹھوں پہ لیں گے پھر اس کا نور کھلے گا اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے کیا لفظ کہا میں نے اس کا نور کھلے گا اس کے لفظوں کے اسرار راز کھلیں گے راز کھلیں گے پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد
چیختی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا ہی شروع ہو جائے گی. اور لفظ اسم ذات اللہ، اوہ کیا کمال ہے. ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا. ایسے اللہ کہا، ایسی گھلتے 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 جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا. اس عمل کی مشقت لیں جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں وہاں کی سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت نہ ہو. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی. اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے، نہ ادھر دھیان نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کے تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئے، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لے. چلو مشقت ہی کہہ دے، یہ برداشت کر لے. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کروا